Honorable Amir Muqam Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस तरह खुशगवार मूड में और इस तरह तकरीर और तजावीज़ बहुत खुशाइन बात है और उसकी आइंदा भी ज़रूरत है और पहले भी ज़रूरत था। और काश के उसी दिन भी जो हमारे मुझे बाद में समझ आया कि क्यों रोस्टम से तकरीर हो रहा है, तो कहते हैं कि इतने एहतजाज से सारे माइक्स भी बंद पड़े। अगर उसी दिन भी इस तरह खामोशी से बजट स्पीच सुन लेता तो शायद इतने ऑब्जर्वेशन और सवालात भी सामने ना आते। मैं और जो माशी टीम है ये मेरे साथ बैठे हुए ये नोट्स ले रहे हैं सबके, और अच्छी बात है जिसके जो ऑब्जर्वेशन है वो लिया जाए, फिर उसके जवाब दिया जाए और जो हो सकते उसको दूर किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है उनको दूर भी करेंगे। मैं कलेक्टिवली बात करूंगा कि इन हालात में हर एक की ख्वाहिश है। मैं एक मिसाल दूंगा, या जुमात इस्लामी का धरना था, हम पिंडी गए, हाफिज़ नईम साहब ने जो डिमांड दिए तो हमने कहा सारे जायज़ है और जिन्होंने, और हम कहते हैं कि ऐसे ज़्यादा भी रिलीफ मिल जाए, बिजली भी सस्ती हो, गैस भी सस्ता हो, डैम्स भी बने, दूसरे इश्यूज़ भी हो। मगर जब हमारे साथ 100 रुपये और तो हम इन 100 रुपये के अंदर रह कर बात करेंगे। तो इन हालात में जो कुछ अवेलेबल है, इन हालात में इसी तरह बजट देना और फिर मुख्तलिफ मद में रिलीफ देना बहुत एक खुशाइन बात है। उसमें मुलाजिमीन को भी रिलीफ देना और दूसरे मद में भी रिलीफ देना, और जिस तरह मैंने पहले बात की कि वही बात जो ऑब्जर्वेशन सामने आए तो उसकी हमारी माशी टीम इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देगा और वो सुने भी गया, जो हो सकता है उसमें उनको दूर भी करेंगे। मैं सबसे पहले बात ये करूँगा कि मैं एक ये बात कई दिनों से सुन रहा हूँ, और मेरे पीपल पार्टी के जो दोस्त सामने परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद है और दूसरे सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ और रिश्ता रहा, और 2002 से हम एक साथ रहे और एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, और इंशाअल्लाह ताला आज भी है और आइंदा भी रहेगा। एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मगर एक बात में बार बार, चूँकि मैं भी हम यहाँ बैठे हुए और इस हुकूमती टीम का हिस्सा है, और जो हमें कामयाबियाँ हुई है तो इसमें भी कोई दूसरी शक नहीं है और दूसरी बात भी नहीं है। वो सारे हम मिलजुल कर ये कामयाबियाँ हासिल की है हर एक मद में। अगर वही PDM की गवर्नमेंट से लेकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने में, और आज मुख्तलिफ इश्यूज़, और जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई और सारे चीज़ें, तो ये एक साथ मिलकर काम करने से। और अभी भी अगर बिलावल भट्टू साहब मुल्क से बाहर गया और पूरे वफद को लीड किया, उसी का हिस्सा है, और उसको मैं उसकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। मगर ये बात में उनके जो हमारे भाई बहन हैं वही से जो बात करते तो उनको वही चीज़ें अपने लीडरशिप पर छोड़ देना चाहिए, और वो हमारी लीडरशिप के साथ मिलते भी है और बैठते भी है, और वो जो इश्यूज़ आते हैं उनको रिजॉल्व भी करते। हम सारे इसका हिस्सा है, इस निज़ाम का, इस सिस्टम का। तो ये एक बात मेरे ख्याल में उनको बार बार नहीं कर लेनी चाहिए कि अगर हम 5 मिनट में चाहे तो आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। तो अगर हम यहाँ बैठे हुए तो सारी एक कंसेंसस से, इत्तिफाक राय से, अगर हमने सदर पाकिस्तान साहब को वोट किया है और हमारे सबका सदर है, हम उसको मान दें कि हमारा भी सदर है, पूरे पाकिस्तान का भी है, आपका भी है। अगर हमने बलूचिस्तान में वही उसी टाइम हमारे 18 मेंबर थे और पीपल पार्टी के 17 मेंबर थे, अभी एक मेंबर ज़्यादा हो गया, 18 हो गए, उनको गवर्नमेंट दिए और चीफ मिनिस्टरशिप दिए, तो हम सारे उसको ऑन कर दे कि हमारा चीफ मिनिस्टर है। आप अगर हमारे सामने बैठे हैं, और मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इंतहाई ग्रेट इंसान है, उसके साथ हमने काम किया है और उसके साथ यहाँ रहे, उसने जिस तरह पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाया, जिस तरह हाजिरी दी, एक रिकॉर्ड है, इसका हिस्सा है। हम पहले भी इसकी रिस्पेक्ट किया करते, अब भी कर रहा है, वो हम सबका है, हम उसको ऑन करते। इस तरह हमारे गवर्नर साहिबान हैं मुख्तलिफ सूबे। अगर मैं KPK से हो, KPK में अगर पीपल पार्टी का गवर्नर है तो हम उसको पीपल पार्टी का नहीं कहते, अपने आप का कहते हैं कि
ہمارا بھی گورنر ہے اور ہم ساتھ ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اور جو بھی ہمیں کامیابیاں ہوئے تو سارے مل جل کر اس سے کامیابیاں ہوئے, نہیں نہ کہ ایک دوسرے پر اس طرح جو بھی باتیں آتے ریزرویشن آتے. بالکل ہم سب کا حق ہے, اگر ہم اس کیبنٹ کے اندر بھی ممبران ہیں ہمارا بھی رائٹ ہے, ہمارا بھی حق ہے کہ ہم وہی بات کریں اور اپنے تحفظات کا. آپ کا بھی بالکل حق ہے. پیس ڈی پی پر ہے, اس سے پہلے کینال کا ایشو آیا تو سارے آپ کے تحفظات کو سامنے رکھ دیا گیا اور جو کچھ آپ نے کہا تھا اسی پر منوان عمل کرایا گیا کہ جو آپ کہہ رہے وقت کی ضرورت ہے اور اس طرح کر لینا چاہیے. تو ہم سب کو, اگر آج ہم اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اور دوسروں کا فائدہ ہے, پورے پاکستان کا فائدہ ہے. اگر آج جو کامیابیاں ہمیں ملی ہے تو سارے مل کر پورے پاکستان کو ملے. اگر اس طرح اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو نقصان ہماری پارٹیوں کا نہیں پورے پاکستان کا ہوگا. اور ہماری لیڈرشپ کو, یہ بھی میں سمجھتا ہوں جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ سب کچھ سمجھتے بھی ہے اور ریئلائز بھی کر رہے ہیں اور ریزالو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے. تو ہمیں بعض باتیں ان پر چھوڑنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر ان کو ریزالو کریں اور باہر نہیں لانا چاہیے. یہ بہت اچھی بات. میں ہماری دوسری سائڈ سے جو بات چیت ہوئی, میں بے شک ابھی بیرسٹر صاحب نے جو تقریر کی یہ تو ہے بھی اس طرح انسان اور بہت اچھی بات ہے کہ مثبت تجاویز بھی دیے, ہمیں کرنا بھی چاہیے. مگر میں ان سے یہ اپیل جو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے پی کے کی کافی ریپریزنٹیشن ہے تو ان سے بھی, وہ کے پی کے بھی ہم سب کا ہے, کسی انڈیویجول کا نہیں, ہم سب کا ہے. تو وہی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پر بھی آپ کو آنکھیں بند نہیں کر لینا چاہیے. وہی جو کچھ رپورٹس وہی سے آ رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو سب کے سامنے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس طرح اچھا ماحول ہے کہ میں ایک اسکینڈل ایک بات پر جاؤ, مگر وہ بھی ہرگز کبھی کے پی کے کی مفاد میں نہیں ہے. اور آپ کو اپنے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے لیے بھی بات کر لینے چاہیے. جو چیزیں کے پی کے مفاد میں ہوں ان کو سپورٹ کر لینا چاہیے. اور جو کے پی کے مفاد میں چل رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ سکینڈلز ہو رہا ہے, میں کس ایک سکینڈل پر بات کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی. اور یہ ماحول بھی اس طرح نہیں ہے کہ میں اس پر ایک کو ہائی لائٹ کروں. ان سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہی بات کر اور ڈٹائی سے وہی باتیں بھی سامنے رکھ کے اور وہی جو ہمارا امیج بننا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ اور کنٹری کے پی کے کہ اس میں مدد کرے کہ اس کو رکوائے کہ اس طرح باہر نہ جائے کہ کے پی کے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کیا کچھ جائز نہیں ہے. تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. دوسری بات, میں کافی تقاریر سنے جب میں آیا اور یہ بات بار بار ریپیٹڈلی کہا گیا کہ کے پی کے کو 55 کروڑ روپیہ صرف پیس ڈی پی میں دیے گئے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. اگر یہ بک آپ سب کے سامنے آپ دیکھ لیں تو کئی منصوبے اس میں شامل ہیں. آپ چترال سے لے کر آپ دوسرے نیچے دیر سے لے کر صدرن ڈسٹرکٹ پر جائے, دوسرے جگہوں میں جائے, ہر جگہ وہی ہمارا پشاور بائی پاس, دوسری چیزیں, کئی چیزیں اس میں اس طرح ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ 55 کروڑ روپے بقایا. میں بالکل آپ کے ساتھ وہی سے جو بات ہے اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میرا بھی تعلق وہی سے کے پی کے سے کہ سب سے کم شیئر وہی کے پی کے کو مل چکا ہے. یہ فورم نہیں کہ میں اس طرح بات کروں. میں نے یہ بات کیبنٹ میں بھی کی, آئندہ بھی کروں گا کہ اس کو ریویو کر لینا چاہیے. اس بنیاد پر نہیں ہر ایک صوبے کے نفسی ایوارڈ کے بعد اس کو اپنا شیئر ملتا ہے, حصہ ملتا ہے. مگر جو بھی چیز پیس ڈی پی سے جانا ہے تو اس میں اس ایلوکیشن کو مد نظر ہر ایک صوبے کے لیے رکھنا چاہیے کہ سندھ کو کیا ملنا چاہیے, بلوچستان کو کیا ملنا چاہیے, اور پنجاب اور کے پی کو کیا ملنا چاہیے, جی بی کو کیا دینا چاہیے, اور دوسرے آزاد کشمیر کو کیا ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں دینے چاہیے. اور خاص کر میں مرج اضلاع میں وہ میں ایک اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو گن لوں گا. آپ کی 55 کروڑ کو ابھی ثابت کروں گا, 15 ارب پر لے کے جاؤں گا جو اس بک میں موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک بھی بتا سکتا ہوں, مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کم ہے. اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی کم ملے, اس سے زیادہ ملنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ میں یہ باتیں جو میں نے اس کے حوالے سے جو بار بار یہ بات آ رہی ہے تو یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اپنے ایک اسکیم کا ذکر کروں گا کہ مناسب نہیں ہے, 5-6 سال سے چل رہا ہے, جس کے لیے جتنا ایلوکیشن رکھا گیا ہے. تو جس طرح اس کو اگر ریویو کیا جاتا ہے
تو ہر چیز سے بالاتر دے کر ہر ایک صوبے کو اپنا شیئر ملنا چاہیے. ایک جنون بات ہے اور جائز بات ہے, اس طرح ہونا چاہیے. میں علی امین صاحب کا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور دوسرے ساتھی بھی. اس ایک بات کو میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ بات نہیں کر لینے چاہیے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے, اسلحہ لے کر لائیں گے. تو اس سے کیا میسج جانا ہے, کیا بات آپ دے رہے ہیں اپنے جوانوں کو, کیا بتا رہے ہیں؟ اور اب تو ابھی وہی لوگ بھی سمجھ چکے ہیں, جس طرح ان کو کال دی گئی, آفیشیل ٹویٹس دیے گئے کہ وہی واشنگٹن میں نکلا جائے اور فلاں میں نکلا جائے اور جو فیلڈ مارشل کے سامنے احتجاج کرے. تو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ نہ کوئی نکلا اور نہ کوئی نکلے گا. تو اس طرح باتوں کی میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اور میں خاص کر جو ہماری افواج پاکستان کا رول رہا, کردار رہا, اگر اس کی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے مستحق ہے. ابھی سارے قوم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افواج پاکستان کے اس طرح صلاحیت نہیں ہو تو پھر تو ایران کا حال ہم نے دیکھ لیا, دوسروں کو دیکھ لیا, پھر کیا حشر ہوگا. تو یہ پوری قوم سپورٹ بھی کرتی ہے اور اس کی وہی مائنڈ ابھی چینج بھی ہو چکی ہے. جب کچھ عرصہ پہلے باتیں ہو رہے تھے تو ابھی اگر چند میں دوسرے کئی باتیں کر بھی لے تو ابھی ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو سپورٹ بھی کر لینا چاہیے اور اس کو مضبوط بھی کر لینا چاہیے. مضبوط فوج پاکستان کی گارنٹی اور گارنٹر ہے. اور میں ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب جس طرح محنت کرتا ہے, ایک تو ویسے بات ہے وہ اپنی جگہ, مگر وہ جس طرح دن رات لگا رہتا ہے, ہم سے بھی کام لیتے ہیں, خود بھی لگا ہوا ہے, تو بھی داد کا مستحق ہے. اور اس ایک ٹیم ورک ہے, یہ سارے چیزیں ایک ٹیم ورک سے ممکن ہوئے. اور مسلسل پاکستان کی کامیابیاں ایک دوسرے کو سننے, ایک دوسرے کو ایکاموڈیٹ کرنے سے, ان سے بھی توقع رکھتا ہو کہ یہ بات نہ کی جائے کہ ہمارا KP کا بجٹ ہے اور ابھی پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان کہے تب پیش کریں گے. اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, یہ جواب دے سکتے کہ انہوں نے کہا نہیں کہا, جس طرح پھر پیش ہوا. ابھی کہتے ہیں کہ وہ کہے تب پاس کریں گے. تو یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ وہی نہ اس اسمبلی کا ممبر ہے نہ کوئی اور بات ہے. اگر یہ بات چلتی رہے کہ پورے KP کے عوام کا مستقبل ایک جیل اور قید میں بندے کے ساتھ لنک کیا جائے تو یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. وہ اس صوبے کا حق ہے, اگر مائن اینڈ منرل بل ہے اس صوبے کے عوام کا حق ہے, اس کی اسمبلی کے ممبران کا حق ہے. اور اس کے بعد اگر دوسری بجٹ کی بات ہے تو وہی بھی آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اور تو کوئی ہے نہیں, آپ کی اکثریت ہے, آپ کی میجارٹی ہے, تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ لنک کرنا میرے خیال میں کسی طریقے سے جائز اور مناسب نہیں ہے. اسپیکر صاحب میں ایک اہم بات میں رہ گیا, اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میرے خلاف ایک بہت بڑا پراپیگنڈا اس پارلیمنٹ کے ارکان نے کیا اور میں مناسب سمجھاتا ہوں کہ میں یہاں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ جو 10% سیل ٹیکس لگ چکا ہے پروپوز بجٹ میں فاٹا اور پاٹا میں, ایکس فاٹا اور پاٹا میں, تو ہمیں فائنانس منسٹر نے بتا دیا, ٹویٹ کر دیا اور سارا اس طرح ایک شور مچا دیا کہ یہ امیر مقام صاحب نے پروپوز کیا ہے اور اس میں اس کی رائے شامل ہے, ہم نے اس کے کہنے پر کیا. تو میں بہت افسوس سے کہتا ہوں, مجھے سارے میرے بھائی جنید صاحب اور سارے یہاں بیٹھے ہوئے گوہر صاحب, یہ سارے مجھے جانتے ہیں کہ میری کیا ہسٹری ہے اور کیا ماضی. جب ہمارے لوگ مشکل میں آئے, خواہ وہ دہشت گردی تھا, یہ ایوان گواہ ہے کہ میں نے ان کی کس طرح بھرپور نمائندگی کی, ان کے لیے آواز بلند کی, کئی دفعہ موت بھی دیکھا, ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد وہی 2016 میں ملاکنڈ ڈویژن میں کسٹم ایکٹ نافذ ہوا ایک آرڈیننس کے ذریعے, اور پروونشل گورنمنٹ نے, پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر نے, انہوں نے وہی سے تجویز کیا کہ ملاکنڈ میں کسٹم ایکٹ لاگو ہونا چاہیے, اور وہی صدر صاحب نے آرڈیننس جاری کیا. میں نے بہت لڑائی, بہت محنت کی, نہیں ہو سکا, اور آخر میں یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی دے دے, میں اس کے پاس مری جا کر اور اپنے بھائی ڈاکٹر عباد کا اور اپنا استعفیٰ اس کے سامنے رکھ دیا
کہ میاں صاحب اگر ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ کام ہونا ہے تو ہم اس سسٹم کا سیاست ہی چھوڑیں گے. تو میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنا ادا کرو کم ہو کہ اس نے میرے سامنے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. اسحاق ڈار صاحب بھی زندہ ہے اور 4 بجے ہم پنجاب ہاؤس میں بیٹھ گئے. اس آرڈیننس کو اس نے واپس لیا. یہ کوئی معمولی بات ہے, میرے ہسٹری ہے تو اس طرح باتیں میرے سامنے. پھر 2018 میں جب مرجر ہوئی تو اس مرجر میں صرف ایک فاٹا شامل تھا کہ 2023 تک ان کو ریلیف ملے گی. میں نے اس میں پاٹا بھی ڈال دیا کہ اس میں ملاکن ڈویژن کو بھی ملے گی. اور جب 2023 آیا تو میرے ساتھ یہ اہلائز بھی تھے. جون 2023 میں ڈیٹ ختم ہو گیا تو اس میں میں نے جو فائٹ کیا, لڑائی کی, میں شہباز شریف صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سپورٹ کیا اور پھر 1 سال کی اس نے توسیع دی. 2024 تک 2024 آیا پھر بھی وہی لگا رہا ان کے ساتھ, ان کی بھرپور نمائندگی کی اور 2025 تک لے گیا. ابھی جب 2025 آیا تو کوئی اس بات کو سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹیکس لگے گا 100%. اور پھر وہی جو فائٹ کی, میں رانا ثناء اللہ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, اس نے بھی میری بھرپور سپورٹ کی. اور ہم نے ایک سیل ٹیکس کے علاوہ وہ سیل ٹیکس بھی جو خام مال وہی سے آتا ہے باہر سے, کیونکہ اس پر بہت اعتراضات ہیں لوگوں کے. میرا اس کے بارے بھی یہ رائے نہیں تھا. بقائے کسی پر نہ بجلی کے بل میں سیل ٹیکس لگے گا, نہ گیس میں لگے گا, نہ کوئی اور قسم کی ٹیکس کی توسیع ہوئی ہے. تو میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح چیزیں پلانا جس میں 1% کوئی سچائی نہ ہو, یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ کو میرا شکریہ ادا کر لینا چاہیے کہ میں نے نہ تو آپ کو روڈوں پر آنے دیا, نہ سڑکوں پر آنے دیا, اور آپ کا مقدمہ لڑا. تو آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد وہی بیٹھ کر اور فیس بک پر پوسٹیں دے رہے کہ امیر مقام اس کا سب سے بڑا ملزم ہے, مجرم ہے, اس نے یہ کام کر دیا. میں نے جو کام کر دیا وہ کیبنٹ کے ارکان بھی اور سارے, میں دل سے کہتا ہوں, ایمانداری سے کیا اور پھر بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ.